من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآياته ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے. جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھ لو، اور اس بڑے عذاب سے پہلے ہم بھی انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ وہ باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا. ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی. تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی. تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم. وصف بیان ہو کس سے
तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरी कौन करेगा बड़ाई। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन पर कुर्बान, तेरे एक सुखन पर कुर्बान। तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन पर कुर्बान। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम। बुराई से रोज शफात, बुराई से रोज शफात। तू अमीरे लुत्फ व इनायत, तू अमीरे लुत्फ व इनायत। तू रईस रोज शफात, तू अमीरे लुत्फ व इनायत। है अदीब को तुझसे निस्बत, है अदीब को तुझसे निस्बत। ये गुलाम है तू आकाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी और इमरान की तरफ से आप सबको हमारा अहद रमज़ान का सलाम पहुँचे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान, क्या बात है आपकी। और ये नात इतनी खूबसूरत नात है, ऐसा लगता है जैसे वाकई हम मक्का और मदीना की गलियों में जो है वो और बहुत से नात ख्वानों ने उसको पढ़ा, लेकिन हर किसी ने अपने अंदाज से पढ़ा। और कितना खूबसूरत एक कलाम है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। एक ख़ास माहौल जो होता है रमज़ान का, वो उससे तारी हो जाता है। बिल्कुल। और जी आज 19वां रोज़ा है और अशरा मग़फ़िरत भी अपने अख्ताम को है और अशरा निजात में हम कदम रखने वाले हैं इंशाअल्लाह। और जितनी मग़फ़िरत करनी है अब कर लें, अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है। अल्लाह पाक की तो एक नज़र अगर हो जाए तो एक लम्हे में वो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा सकता है। और अगर हम दिल से माफ़ी ना मांगे तो शायद हम सारी ज़िंदगी भी माफ़ी मांगते रहें तो हमें हमारी माफ़ी कबूल ना हो। और एक हदीस में है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ए इब्ने आदम, यानी कि हम इंसानों से मुखातिब हुए कि ए इब्ने आदम, तुम्हारे दोनों कदम उस रब के पास से नहीं हटेंगे जब तक कि उससे 5 चीज़ों के मुतालिक, मतलब हमसे 5 चीज़ों के मुतालिक दरियाफ़्त ना कर लिया जाए। यानी कि इंसानों से 5 चीज़ों के मुतालिक दरियाफ़्त किया जाएगा। नंबर 1,
اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی؟ نمبر 2، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی؟ نمبر 3، اس نے مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، کس کام میں لگایا؟ اور نمبر 5، اپنے علم میں سے کتنا عمل کیا؟ اور ان سوالوں کے جواب ابھی ہم سے کوئی پوچھ لے تو شاید ابھی بھی ہمارے پاس نہیں ہوں گے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اور علم بغیر عمل کے بالکل بے مقصد ہے. اور جوانی کی عبادت ہر لحاظ سے بڑھاپے کی عبادت سے بہت بہتر ہے, اس لیے کہ جوانی میں انسان کو بہت سارے اور کام ہوتے ہیں, دنیاوی کام ہوتے ہیں, اور اس میں جب وہ اللہ کی ذات کے لیے اور اللہ کے کام کے لیے وقت نکالتا ہے, ہاں انرجی بھی ہوتی ہے, لیکن جب وہ اپنے اور دیگر کاموں سے اللہ کے کام کے لیے وقت نکالتا ہے تو اس وقت اس کی فضیلت اور ہوتی ہے. حضرت علی کے حوالے سے یہ 3 دن بہت زیادہ اہم ہیں, اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں جب حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگی تھی کوفہ کی مسجد میں, اور 3 دن آپ حالت بیماری میں رہنے کے بعد 21 رمضان کو آپ کی رحلت ہوئی تھی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے میں 6 باتوں کا آپ کا ذکر کرنا چاہوں گا, جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں 6 جن کے بارے میں آپ کو کبھی انسان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے. وہ کیا ہیں؟ اپنی قسمت کی, اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی, اپنے ذاتی مکان کے ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی, بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی, غیر کے سامنے اپنے دوست کی, اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی. اب آپ ایک ایک بات کو دیکھیے تو اس کے اندر کتنی حکمت اور دانائی پوشیدہ ہے. پورا مطلب دنیا کا علم جو ہے وہ جس طرح ایک کوزے میں سمیٹ لینے کے مترادف ہے یہ ساری باتیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہماری مسلسل یہ ایک صحیح ہونی چاہیے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں, مغفرت طلب کریں, کیونکہ جیسا یہ جویرہ نے بتایا کہ عشرہ مغفرت کے بالکل آخری ایام چل رہے ہیں, اس کا جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جتنا زیادہ سے مستفید ہو سکتے ہیں وہ یہ. دیکھتے رہیے عہد رمضان. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جویریہ ہمارے ساتھ رہیے گا, اور انشاءاللہ آج ہم ایک اور ٹریبیوٹ دے رہے ہیں ہمارے ملک کے ایک بڑے نام کو. بس افسوس اس بات کا ہے کہ وہ ہم میں نہیں ہے, لیکن جویریہ وہ ایسے سارے وہ نام ہیں جو ہم میں نہ ہونے کے باوجود بھی ہم میں ہیں. جس طرح ہم نے اس سے پہلے مظفر وارثی صاحب کو ٹریبیوٹ دیا, امجد صابری صاحب کو دیا, اور جنید جمشید کو دیا, وقاری ظفر صاحب تو لیونگ لیجنڈ ماشاءاللہ حیات ہیں, صدیق اسماعیل صاحب کو دیا. یہ دونوں نام تو حیات ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. لیکن جب اس دنیا سے نعت خواں ثنا خواں چلے جاتے ہیں تو ان کی کمی اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ ان کی آواز اور ان کا نام ہمارے دلوں میں زندہ رہتا ہے. دیکھتے رہیے عہد رمضان. یہ ٹریبیوٹ بھی ہم دیں گے, اور آگے کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ چلتی رہے گی. ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری انوار الحسن صاحب, مفتی عبدالقادر صاحب اور اسد ایوب صاحب. اور آج جو ہمارے پروگرام میں صبح کہہ رہی ہوں, جیسے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا, صبح اس لیے لگتا ہے کہ اٹھ کے یہاں پر آ جاتے ہیں اس لیے. تو آج ہمارے پروگرام کا جو آغاز ہوا, نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے 3 بجے سٹارٹ ہوتا ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ صبح 11:30 بجے سے جو تیاریاں شروع ہوتی ہیں یہاں پر, میک اپ اور 10 چیزیں اور ہوتی ہیں, اور ہم پھر یہ تیاریاں کر کے یہاں 3 بجے تک ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا پروگرام. تو جی آج جو ہمارے پروگرام میں سورہ سجدہ کی 20ویں 21ویں اور 22ویں آیات تلاوت کی گئیں, جس میں اسماء حسنہ جس کا ذکر آیا وہ ہے المنتقم, اور اس کے معنی ہے انتقام لینے والا یا بدلہ لینے والا. اس کے بارے میں ہم وضاحت چاہیں گے قاری انوار الحسن صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. آج کا جو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اسماء الحسنہ میں سے وہ ہے المنتقم. اور المنتقم کا مطلب ہے کہ اللہ پاک انتقام لینے کی پوری طاقت رکھتے ہیں, اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو, چاہے وہ نافرمان ہوں یا فرمانبردار ہوں, اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ پاک ان کو مہلت دیتے ہیں. اور جو اللہ پاک کے عاجز بندے ہوتے ہیں وہ اس مہلت کو سمجھ جاتے ہیں, اور جب بھی ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں, بخشش طلب کرتے ہیں. لیکن جو اللہ پاک کے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے اوپر اکڑ جاتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے بخشش طلب کریں اور اللہ کے آگے جھکیں, وہ اس چیز پہ قائم رہتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح, جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک توحید کی تبلیغ کی, اور وہ مسلسل اس کو جھٹلاتے رہے, یہاں تک کہ وہ نسل در نسل
اپنے آنے والی اولادوں کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ نوح کی بات نہیں ماننی، نوح کی جو دعوت ہے اس کو قبول نہیں کرنا، تا وقت کہ ایک وقت آیا کہ اللہ پاک کا جو عذاب ہے وہ ان پر آن پہنچا۔ وہ اتنے نڈر اور بے خوف ہو گئے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اللہ کا عذاب لا کر دکھاؤ۔ تو ایک وقت آیا کہ پانی جو ہے وہ عذاب کی صورت میں ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے بہت اہم کہ اللہ کے ہاں حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان کا اپنا بیٹا تھا وہ کفر و فسق و فجور اور عصیان کے اندر مگن تھا، اور اس نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا، دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جس وقت وہ موجوں میں پھنسا ہوا تھا، میں وہ جسے عرض کیا نا کہ لوگ جو اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، مہلت کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو جس وقت وہ موجوں میں پھنسا ہوا تو نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ یا بنی ارکب معنا، کہ اے میرے بیٹے آ جا ہمارے پاس، اللہ کی مان لے، اللہ کو مان لے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر وقت آیا کہ وہ موجوں کے اندر غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ اللہ کے ہاں حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے، نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے رجوع کیا اور کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، میری اولاد میں سے تھا، تو آپ نے بھی اس کو بھی غرق کر دیا۔ تو اللہ پاک نے فوراً تنبیہ کی کہ اے نوح میرے سے اس چیز کے بارے میں آپ مطالبہ نہ کریں جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام فوراً اس چیز کو سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی چیز سے، ایسے سوال کرنے سے جس کے بارے میں نہیں جانتا، تو آپ مجھ پہ کرم فرمائیے، میری مغفرت فرمائیے۔ تو بے شک اللہ پاک منتقم ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ عبدالقادر صاحب بھی موجود ہیں۔ المنتقم جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ انتقام لینے والا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بدلہ جو ہم لینا ہوتا ہے کسی سے، اس کو ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بس میں اب کچھ نہیں جانتا۔ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میں نے اس کا جو انصاف ہے وہ اللہ پہ چھوڑا، اب اللہ جانے۔ ایک تو یہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ کبھی اللہ سے یہ نہ کہیے گا کہ اللہ تو انصاف کر، اس لیے کہ ہم کہنے والے انصاف نہیں ہوتے۔ وہ کسی بزرگ کا ایک وہ ہے نا کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی پہاڑ کے کسی پتھر پہ بیٹھ کے وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ انصاف کر میرے ساتھ، تو ان کا وہ شاید کوئی اس طرح کا کوئی خیال آیا کہ اگر یہی پتھر تمہارے اوپر انصاف تو یہ ہوگا کہ وہ پتھر تمہارے اوپر آ جائے، اس لیے کہ تم ایک پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اللہ سے انصاف کی کبھی بھی، ورنہ ہم اتنے بری طرح پھنس جائیں گے اگر ہم نے اللہ سے انصاف مانگا، اس لیے کہ ہمارے اتنے گناہ ہیں۔ اگر اللہ نے انصاف کرنا شروع کیا تو پھر وہ اللہ سے کرم اور رحم مانگنا چاہیے ہمیشہ، اس لیے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ ہر لمحہ ہم پہ کرم کر رہا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو انتقام کو ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اے اللہ تو جانے اور تیرا کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنتقم اس حوالے سے بھی ہے یا اللہ جو ہے صرف اپنے حوالے سے جو حقوق اللہ ہے اس کے حوالے سے منتقم؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یقیناً المنتقم کے مفہوم میں دونوں باتیں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجرموں سے بھی انتقام لینے والا ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ قاری انوار حسین صاحب نے اس حوالے سے بات کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سرکش اور باغی ہم قوموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کی پکڑ فرمائی، اور اجمالی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قومیں ان میں سے قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا، اجمالی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان سب قوموں نے سرکشی نافرمانی کی تو ہم نے سب کو ان کی گناہ کی پاداش میں پکڑا، کسی پر جو چیخ آئی، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو سمندر میں غرق فرمایا۔ اسی طرح جی ڈراپ کروں گا، اس لیے بات آگے نکل جائے گی۔ جو عذاب آتا ہے پھر وہ ساری قوم پر آتا ہے، اس میں کیا اچھے لوگ بھی چلے جاتے ہیں اسی عذاب کے؟ نہیں، وہ اچھے جو لوگ ہیں وہ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما لیتا ہے، باقی لوگوں پر عذاب آتا ہے۔ جس طرح کسی علاقے میں زلزلہ آیا یا طوفان آیا تو وہاں تو نیک وکار ہوں گے اور بدکار سبھی ہوں گے۔ قدرتی آفات سانحات کا جو ہے وہ سینیریو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے، اس میں تو نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم عذاب کے حوالے سے کہتے ہیں تو یقیناً اس میں تو پیغمبر بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اور ان کے متبعین پیروکاروں کو بچا لیتا ہے۔ تو اس طرح ہم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور ان کے ساتھ نیکوکاروں کو الگ کر دیا۔ جیسے ابھی نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی تو وہ تو کشتی میں سوار ہو کے وہ لوگ چلے گئے سب، اور باقی جو لوگ تھے وہ غرق ہو گئے۔ تو اسی طرح انڈیویجول کیپیسٹی میں سرکش باغی لوگوں کے حوالے سے فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، اس کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے بات کی، تو یہ سب بغاوت کا معاملہ رہتا ہے۔
باقی جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی بدلہ لینے انتقام لینے کے حوالے سے کہ بعض مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتا ہے اور ہمیں یہی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ فیصلہ فرمانے والا ہے. اور خود قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے بندوں کا جو ہے وہ مددگار ہے, ان کا دوست ہے. اور اسی طرح ایک آیت میں فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق, کہ جو لوگ بے شک ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں, ان کو فتنے اذیت مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر وہ توبہ طائب نہیں ہوتے, ان سے معافی نہیں کرواتے, تو فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور اسی طرح ان کے لیے آگ کا عذاب ہے, یہ فرمایا گیا. اور اسی طرح ایک بہت پیاری حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے کسی دوست کو, میرے محبوب کو تنگ کیا, اذیت دی, اس سے دشمنی بغاوت کا معاملہ کیا, تو فرمایا کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے میرا اعلان جنگ ہے جو میرے کسی ولی دوست کو جو ہے تنگ کرتا ہے, ستاتا ہے, یہ چیز ہے. تو اس میں صاف واضح طور پہ فرمایا. اور پھر اس کا پھر کرائٹیریا بھی بتایا گیا کہ اللہ کا ولی دوست کون ہوتا ہے. فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, کہ وہ بندہ جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو فرائض مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ وہ قربت کی منزل طے کرنے کے لیے مزید نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں ایسے شخص کا جو ہے اس سے میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں, اور جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو فرمایا کہ میں اس کے کان جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کی پیر جس سے وہ چلتا ہے, وہ بن جاتا ہوں. محدثین نے فرمایا مقصد یہ کہ اب کوئی بھی کام جب وہ کرے گا تو وہ اس کے تمام اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کی اطاعت خوشنودی کے کاموں میں استعمال ہوں گے. وہ اپنے کانوں سے کوئی برائی نہیں سنے گا, اپنی آنکھوں سے جو ہے کوئی بری چیز نہیں دیکھے گا, اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں کرے, پیروں کا غلط استعمال نہیں کرے, اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت شامل ہو جائے گی. اور فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہتے ہیں, تو فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جب یہ مجھ سے کچھ سوال کرتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اور جب وہ مجھ سے کسی چیز کے حوالے سے پناہ مانگتے ہیں تو میں ان کو پناہ عطا کرتا ہوں. تو یقیناً ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے, اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتا ہے. اور ہمارے سامنے مثال ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ لوگوں نے ستایا. قریش مکہ کے سرداروں کے حوالے سے آپ نے دیکھا بھی غزوہ بدر ہم نے 17 رمضان یوم بدر یوم فرقان کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ اہتمام کیا تھا, جس میں آپ نے دیکھا کہ ولید, عتبہ, شیبہ, یہ سب جو ہے مارے گئے, بڑے بڑے سردار تھے. ابو جہل مارا گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ 5 سرداروں کا خاص کا تذکر آتا ہے. ولید بن مغیرہ ہے, اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں وہ اسود بن عبد یغوث ہے, اسی طرح اسود بن عبد المطلب ہے, عاص بن وائل ہے, یہ سارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اپنے حبیب کی طرف سے ان سے انتقام لیا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے, نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, اور ان کو جو ہے وہ ستانے کے بجائے ان کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو سکے. بے شک اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اور جی آگاہی سیگمنٹ میں آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ بہت ہی آسان سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ آج اللہ پاک کی جس صفت کا ذکر کیا گیا اس کے معنی بتائیے, اس کے لفظی معنی بتائیے. اور آپ ہمارے فیس بک پیج پر جائیے, وہاں پہ سوال لکھا ہے, اس کے نیچے آپ اپنا کامنٹس کیجیے, اور اس کے بدلے میں آپ کو بہت سارے انعامات مل سکتے ہیں, قیمتی انعامات بھی مل سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ عبدالقادر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. انوار حسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. وقت ہو گیا ہمارے سیلیبریٹی سیگمنٹ کا, اور اس وقت میرے ساتھ جو میری مہمان ہیں وہ میری بہت پرانی دوست ہیں. ہم نے آلموسٹ ایک ساتھ کام شروع کیا تھا. وہ تھوڑا سا مجھ سے بعد آئی تھیں, اور جب وہ آئی تھیں تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کچھ دھماکہ کرنے آئی ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تو ہیں ہی, بہت خوبصورت, بہت ہی نیچرل ایکٹریس ہیں, اور بہت خوبصورت آواز کی مالک بھی ہیں. اور کیا کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, ماڈلنگ کی, وی جے رہیں, ایکٹنگ کی, تھوڑا بہت گایا بھی, سب سے پہلے تو ہوسٹنگ بھی کی, وہی وی جے ہوسٹنگ بھی کی, اور کچھ مارننگ شوز کے گانے بھی گا چکی ہیں, یہ بیک گراؤنڈ OST. اور بہت ہی میری پیاری دوست ہیں. ان کے ساتھ جب بھی میں ملتا ہوں, ہم سالوں بعد ہی ملتے ہیں, تو لگتا ہے بالکل وہی والے دن آ گئے جب ہم نے کام ساتھ شروع کیا تھا. واٹ اے بریلینٹ پرسن, واٹ اے ونڈرفل انرجی. تشریف لاتی ہیں ہماری بہت ہی حسین و جمیل, خوبصورت اور بہت پیاری دوست یالش سرحد. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تشریف رکھیے. رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو.
بڑے عرصے بعد یالے کتنے دنوں بعد ہم مل رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی مطلب کافی ٹائم ہو گیا ہے. کافی ٹائم ہو گیا. ہم نے لو میرج ساتھ کیا تھا ایک سیریل, ہم نے جو بات گھر میں کیا تھا, درجنوں ٹیلی فلمز ہم نے ساتھ کی. اور جو بات گھر میں کی وین میں جب ہم گھر واپس جا رہے تھے, ہمیں ڈراپ کیا جا رہا تھا, جب میری اور عمران کی دوستی ہوئی تھی. اچھا لٹرلی. ہاں, اور یالے کی میں اکثر میں جا رہا ہوتا تو میں کہتا تھا یالے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. تو ان کی عادت تھی کہ جہاں بیٹھتی ہیں اپنی جگہ بالکل صاف کر دیتی ہیں نا. تو بیٹھے بیٹھے میں ڈرائیو کر رہا تھا تو میں دیکھتا تھا میری گاڑی کا پورا انٹیریئر صاف ہو چکا ہوتا تھا نا, ڈیش بورڈ, شیشے ویشے سب کچھ. یالے رمضان مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کا شو بہت اچھا جا رہا ہے. میں روزانہ دیکھتی ہوں, بلکہ اذان آپ ہی کے شو سے ہوتی ہے ہمارے گھر, روزہ آپ ہی کے شو سے کھلتا ہے. سو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی پوری ٹیم کو. اور یالے ہمارے ایک بہت ہی سینئر, بہت ہی پیارے اداکار, ہمارے لیجنڈ خیام سردی صاحب کی بھتیجی بھی ہیں, جو ہم سے کچھ سالوں پہلے رخصت ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ بہت شاندار, بہت ہی اداکار فنکار گھرانے سے ان کا تعلق ہے. ان کی والدہ کو میں جانتا ہوں, جو مجھے مائیگرین کی گولیاں بیچتی تھیں. بات یہ ہے کہ ان کی جو امی ہیں وہ دونوں بہنوں سے زیادہ جو ہے نا مجھے اٹریکٹیو لگتی ہیں, بہت خوبصورت. ماشاءاللہ. اور آپ کی بہن جو ہے زائلہ, وہ بھی اکثر پتہ نہیں مجھے پیرس میں لاسٹ ٹائم ملی تھی کہ میں کہ ٹرکی میں ہم وہ ایک ہی پچھلے سال رمضان کی ایک ہی ایکٹیویٹی کر رہے تھے. آپ ایک اور ملک میں تھے, میں ایک اور ملک میں تھی, اور زائلہ کی آپ سے اسی ملک میں ملاقات ہوئی. زائلہ اس وقت امریکہ میں ہے, وہ بالکل ہی ایجوکیشن کی طرف چلی گئی ہے. تو وہ اپنے اسکول کے ساتھ کافی پہلے چھوڑ دی تھی نا, بہت پہلے چھوڑ دی. یعنی رمضان کیسا گزر رہا ہے پہلے تو یہ بتائیے. اور آپ بچپن کے رمضان میں, کیونکہ آپ نے بھی وہ والا فیز دیکھا جب انٹرنیٹ نہیں تھا, اب تو چھوٹی سی بچی ہوں گی اور سب کچھ, اب تو ایپ شیپ سے سارے زمانے بچے بڑے. میں بھی واک مین بولتی ہوں اور آئی پوڈ بولنا بھول جاتی ہوں. تو پرانے ہو گئے اس وقت. اور اب کے رمضان میں کیسا, کیونکہ یہ لاسٹ 10-15 ایئرس میں تو دنیا بدل گئی نا ایک دم. بالکل بالکل. اب ہم بہت ہائی ٹیک ہو گئے. جو ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے, اب ہمارے پاس مصروفیات اتنی ہے رمضان میں کہ پہلے جو ہے آپ صرف انتظار کرتے تھے, آپ نماز پڑھتے تھے اور پھر بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ کب روزہ کھلے گا. اب یہ کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن اتنی ہو گئی ہے تمہارے لیے. ایگزیکٹلی آپ لوگوں کی وجہ سے میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں. اور انگنت بہت سارے اور ایسے شوز ہیں جو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اور بہت سارے بچے اب اور بھی کم ایج سے روزہ رکھنا شروع ہو گئے اسی وجہ سے, بیکاز وہ مصروف رہتے ہیں تو انہیں بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا. اور اچھی چیزوں میں بھی مصروف. بچوں کا یہاں ذکر ہوا تو ہم ایک آپ کو سیگمنٹ اپنا انٹروڈیوس کرائیں گے, اس کا نام ہے کاوش. اور یالے میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں, اور میں آپ کو ان بچوں سے ملانا چاہوں گا. یہ وہ بچے ہیں جو عیدی ویلفیئر سینٹر سے لائے گئے ہیں. اچھا. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے بچے ہیں. اور یہ ہیلو. اچھا جی, یہ بچے جو ہیں ہمارے اپنے اپنے گھروں سے بچھڑے ہوئے ہیں. تھینک یو بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت دیر سے. اچھا, تو ان کو ان کے گھر والوں سے ملانے کی جی, ان کے گھر والے. اور آپ یالے ہمارے ماشاءاللہ 2 بچے مل چکے ہیں ایک ہفتے کے اندر, لائک 8 to 10 days. ہم نے 2 بچوں کے, ہم ان کے چہرے بار بار دکھاتے ہیں تاکہ کوئی چلتا پھرتا آدمی جب بھی ایکسپریس چینل ٹیون کرے تو وہ ان کی شکل پہچان لے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظروں سے محو ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں یا ہم نے اس کو دیکھا تھا کہیں, تو کسی بھی طرح کوئی حوالہ ان کے گھر والوں تک ان کو پہنچا سکے. ہمارے ساتھ اس وقت 10 سالہ حمزہ, جن کی والد کا نام ہے نذیر. ہمارے ساتھ ہیں, آپ اسکرین پہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں, 6 سالہ انس بھی ساتھ ہیں, ان کے والد کا نام ہے شیر زمان. یہ یوسف خان کی آپ نے تصویر دیکھی ابھی. پھر سبحان موجود ہیں, جو پچھلے 1.5 سال سے عیدی سینٹر میں رہے ہیں, شاہ فیصل کالونی سے کھوئے تھے. اور پھر ہمارے ساتھ نادر ہیں, جن کے والد کا نام سلیم ہے اور والد کا نام سائرہ ہے, جو تقریباً 2 سال پہلے لاہور سے لاپتہ ہوئے تھے. اپنا گھر بھول گئے ہیں. گھر کی ان کو جو باتیں یاد ہیں, جو یادداشت ان کے ذہن میں ہے, وہ یہ ہے کہ گھر کے پاس ایک پٹری تھی, ایک نالا تھا, اس میں سے ٹرین بہتی تھی. بھائی کا نام ان کے نان کہتے تھے اپنے چھوٹے بھائی کو پیار سے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی کلوز ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کو وہ ریکلیکٹ کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان کو دیکھیں. ہماری دعا ہے کہ جس طرح ہمارے 2 پہلے پیارے پیارے بچے اپنے اپنے گھروں میں گئے, آپ یقین کریں یالے وہ اتنا خوبصورت مومنٹ تھا. ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری کوئی ایفرٹ شاید اللہ نے قبول کر لی ہے, ہماری ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے اس کو شاید اللہ نے اپنے بارگاہ میں قبول کیا کہ ہم نے 2 ماں باپ کو اور بچوں کو ملایا. تو وہ اتنا پیارا مومنٹ تھا.
and you cannot imagine how ایبسلیوٹلی. اور میرے خیال سے beautiful it یہ چیز کی شروعات آپ رمضان میں کر رہے ہیں اور اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے, بیکاز یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے ہمارے ملک میں. آئی ڈونٹ نو ریزن کیا ہے کہ بچے بچھڑ جاتے ہیں ماں باپ سے, ماں باپ اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی کیونکہ شاید شہر الگ ہو جاتے ہیں, حالانکہ کڈنیپنگ کا کیس بھی کوئی نہیں ہوتا. سو آپ کے ایٹ لیسٹ پروگرام کے تھرو یہ ذریعہ بن سکتا ہے کہ خاندان جو ہیں وہ واپس مل جائیں. اینڈ میں ایک ایسا شو کیا کرتی تھی اور وہ میں نے چھوڑا ہی اس لیے تھا بیکاز مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. کل جو ہمارا وہ جو مومنٹ تھا وہ کتنے لوگوں سے برداشت, اس لیے کہ ابھی تو بچے باتوں میں لگے ہیں, اس لیے میں جلدی سے آپ کو بات ذکر کر دوں تاکہ ہماری بات سن نہ پائیں. کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اور ساتھی اپنے اپنے ماں باپ سے مل رہے ہیں اور یہ نہیں مل پائے, تو آپ یقین کریں وہ ایک اتنا شریر بچہ ہے ہمارے ساتھ جو یہ ٹک کے نہیں بیٹھتا, ہنستا رہتا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو میں نے پہلی دفعہ دیکھے اور آپ یقین کریں گے پورے جتنے بھی کراؤڈ میں سب لوگ تھے, سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہ وہ آپ لاکھ ہنسی میں اپنی چھپانے کی کوشش کریں لیکن ماں باپ سے بچھڑنے کا غم اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے وہ. تو ہم سب کی کاوش یہی ہے, یہی ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی ہے, اور آپ لوگ بھی ہماری مدد کریں. اپنے لوگوں کو, اپنے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کہیے کہ یہ شو ایٹ لیسٹ یہ والا پورشن ضرور دیکھیں, اور اس میں آپ جس طرح بھی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا, میرے لائق کیا خدمت ہے اگر میں آپ کی اس شو کے بعد بھی آپ کی ہیلپ کرنا چاہوں تو میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اپنے سوشلز کے تھرو تصویریں لگا سکتی ہوں کیونکہ آپ ماشاء اللہ یو ہیو اے ہیوج فین فالوئنگ ایٹ انسٹاگرام اینڈ فیس بک, اور ان بچوں کی تصویروں کو ہم اسپریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آئی ول ڈو دا سیم اینڈ آئی ہیو آلریڈی بین ڈوئنگ دا سیم. سو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ایکٹرز اور سیلیبریٹی دوست ہیں جن انسٹاگرام پہ فالوورز ہیں, تو وہ جہاں اپنی آئس کریم کھاتے ہوئے تصویر لگاتے ہیں اور سوتے ہوئے تصویر لگاتے ہیں اور پیچھے آئیفل ٹاور کے بیک گراؤنڈ میں تصویر لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک ایسا کام بھی کر جائیں کہ صدقہ جاریہ رہے اور ان کی بھی زندگی بنے اور بہت سارے اور بچوں کی بھی. ہمارے ساتھ صدیق اسماعیل صاحب آج نہیں ہیں اس لیے کہ وہ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے ہمیں آگے ٹائم نہیں دے پائے, جبکہ ڈیفینیٹلی وہ شب قدر یعنی 27ویں کی شب کو ضرور ہمارے پاس آئیں گے. لیکن ہمارے پاس ایک بہت پیارے نعت خواں ہیں اسد ایوب, جو کہ ان کے شاگرد بھی ہیں. ہم اسد سے کہیں گے کہ اسد ہم آپ کی طرف آئیں گے, ہمیں صدیق صاحب کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا, لیکن ماشاءاللہ نئے جنریشن میں آپ ایک بہت پیارا نام ہے, بڑا پیارا اضافہ ہے. تو میری والدہ آپ کی بہت بڑی فین ہے بھائی, وہ کہہ رہی تھی کہ اسد کو میری طرف سے بہت دعا کہنا. تو اسد دو اور دعائیں سمیٹیے ذرا ہو جائے انشاءاللہ. اور صدیق اسماعیل صاحب تو وہ ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں. عمران بھائی بچپن سے جب ہم محفلوں میں جاتے تھے تو صدیق اسماعیل صاحب, وحید ظفر قاسمی صاحب, سعید ہاشمی صاحب, یہی وہ نعت خواں ہیں جن کی ہم صحبت میں بیٹھتے تھے. اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ جن کا ہم آٹوگراف لیا کرتے تھے آج ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نعت پڑھتے ہیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا, مثل تو نہ شد پیدا جانا. ہے تجھ کو شہید و سرا جانا, ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر
برسن ہارے رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم